पांचवा अमल अदल व इंसाफ। वाक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि तुम इंसाफ करो, अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। और इंसाफ सिर्फ अदालत के अंदर नहीं, सिर्फ कोर्ट के अंदर नहीं। मेरे भाई और दोस्तों, आप घर के जिम्मेदार हैं, आप वालिद हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों के दरमियान आप इंसाफ से काम लें। बड़ा अफसोस होता है बाप बच्चों के दरमियान इंसाफ नहीं कर रहा है। बेटियों के हुकूक तो खाए जा रहे हैं, बेटों के दरमियान बड़े वाले को ज्यादा दे दिया, छोटे को कम दे दिया, छोटे को ज्यादा दिया, बड़े वाले को कम दे दिया। मेरे भाई और दोस्तों, ये अल्लाह की कसम बेईमानी है। गर्चे माल आपका है लेकिन आपके बेटे आपके वारिस हैं। बास लोग कहते हैं कि भाई हमारा लड़का बिगड़ गया है, शराबी है, कबाबी है, अय्याश है, बाप और बेटे में अनबन हो गई है, बाप और बेटे में तू मैं हो गई, बाप बेटे को विरासत से लादावा कर देता है, विरासत से उसे बेदखल कर देता है। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कहता है वाक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। तुम्हारी औलाद कैसे भी हो जाए वो तुम्हारी वारिस है और तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम उसका हक अदा करो। और जानते हो, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इन्नल मुक़सितीना इंदल्लाहि यौमल क़ियामह अला मनाबिर मिन नूर। अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करने वालों को, जो अदल इंसाफ को हर मामले के अंदर पेश रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के लिए क़यामत के दिन एक नूर का मिंबर बनाएगा। अला मनाबिर मिन नूर, ऐसे लोग नूर के मिंबर पर होंगे। अन यमीन रहमान अज़्ज़ा वजल, अल्लाह तबारक व तआला के दाएं जानिब वो नूर के मिंबर पर बैठे हुए होंगे। मेरे भाई और दोस्तों, हमने पत्थरों के मिंबर देखे हैं, लकड़ियों के मिंबर देखे हैं, कि नूर का मिंबर कैसा होगा, अल्लाह अकबर, हम इसके बारे में सोच भी नहीं कर सकते हैं। तो पांचवी चीज, अदल इंसाफ से काम लीजिए। और अदल इंसाफ इस्लाम के अंदर इसकी इतनी अहमियत है, इतना अहम ये नुक्ता है, इतना अहम पॉइंट है, तो कुरान हकीम कहता है वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तअदिलु इदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। कि मुसलमानों, तुम्हारे दुश्मन से अगर कोई मामला हो जाए, दुश्मन से तुम क़िताल कर रहे हो, दुश्मन से तुम लड़ाई लड़ रहे हो, ऐसे मामले में भी तुमको अदल इंसाफ को कायम रखना है, अदल इंसाफ से काम लेना है। मेरे भाई और दोस्तों, इस्लामी तारीख में जो पहला गज़वा, जो पहली जंग शुमार की जाती है, ग़ज़वे बद्र। ग़ज़वे बद्र सन 2 हिजरी के अंदर जो पेश आई, ग़ज़वे बद्र में मुसलमानों की जो हालत थी आप बखूबी जानते हैं। ग़ज़वे बद्र से पहले एक सहाबी हैं हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जंग से पहले वो मदीना से बाहर गए हुए थे। दुश्मनों ने उनको पकड़ लिया और इस अहद व पैमान के साथ उनको छोड़ा कि हुज़ैफ़ा, हम तुमको छोड़ तो रहे हैं, लेकिन हमारे और मुसलमानों के दरमियान जो जंग होने वाली है उस जंग में तुम शरीक नहीं रहोगे। हुज़ैफ़ा इब्न यमान इस एग्रीमेंट पर, इस अहद व पैमान पर वहां से वो मदीना तशरीफ लाते हैं। अल्लाह के नबी से सारा मामला बयान किया। जब लोग बद्र के लड़ाई के लिए मदीना से निकलने लगे, अल्लाह के नबी ने कहा हुज़ैफ़ा, तुमको जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि तुमने कुफ़ारे मक्का से यह अहद व पैमान करके तुम आए हो कि तुम उस जंग के अंदर शरीक नहीं होगे। हुज़ैफ़ा इब्न यमान कहते हैं कि मेरा कलेजा छलने हो गया, मेरा जी चाहता था कि मैं भी अल्लाह के नबी के साथ गज़वा करूं। मेरे भाई और दोस्तों, तो अदल इंसाफ छठी चीज़ है। अगर अल्लाह की निगाह में महबूब बनना है तो अदल इंसाफ से काम लीजिए। छठी चीज़ अर्रिफ़्क़, नरमी, यानी बातचीत के अंदर, लेन देन में, हर मामले के अंदर नरमी को अपनाया जाए। अम्मा आयशा बयान करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के पास से गुजरे। यहूदियों ने अल्लाह के नबी को देखा तो कहा अस्सलामु अलैकुम, आए मोहम्मद, तुम पर मौत तारी हो। अल्लाह के नबी को उन्होंने गोया बद्दुआ दी। अम्मा आयशा कहते हैं कि अल्लाह के नबी खामोश हैं, लेकिन मैंने फौरी तौर पे उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, ऐ यहूदियों, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की लानत बरसे, ऐ यहूदी, तुम्हारे ऊपर मौत तारी हो। अल्लाह के नबी ने जो मंजर देखा, कहते हैं महलन या आयशा, ऐ आयशा, थोड़ा नरमी से काम लो। इन्नल्लाह युहिब्बुर रिफ़्क़ा फ़िल अम्रि कुल्ली। अल्लाह तबारक व तआला हर मामले के अंदर, हर चीज के अंदर नरमी को पसंद करता है। ऐ आयशा, नरमी को अपनाओ। मेरे भाई और दोस्तों, तो ये छठी चीज है कि हर मामले के अंदर नरमी को अपनाया जाए। सातवीं चीज तौबा। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों को पसंद करता है। तौबा करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। ये तौबा क्या चीज है? तौबा का असल मतलब होता है रुजू करना। और किस चीज की तरफ रुजू करना? यानी इंसान
کسی گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ سے توبہ کرے اور اس بات کا عہد و پیمان کرے کہ اللہ دوبارہ یہ کام میں نہیں کروں گا۔ توبہ کے مطلب نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائے اور اللہ اللہ معافی اور چہرے پر ہاتھ پھر لیے کام چل گیا، نہیں، توبہ کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ توبہ کیجئے اور اس توبے میں عہد و پیمان کیجئے کہ اللہ اب آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کرو اور ایسی توبہ کرو کہ اللہ اب دوبارہ اس کام کے قریب بھی نہیں بھٹکوں گا۔ اور یہ توبہ اتنی عظیم شے ہے، ایسی نایاب شے ہے کہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے صحابہ کان فی من قبلکم رجل، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں ایک آدمی تھا قتل 99 نفسا، جس نے 99 قتل کیے تھے، اس نے فصال عن عالم اہل الارض، اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوا، اللہ کا خوف پیدا ہوا، اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں لوگوں سے سوال کیا۔ لوگوں نے فضل اللہ علی راہب، ایک پادری کا، ایک عالم کا لوگوں نے پتہ بتایا کہ تم وہاں چلے جاؤ۔ چنانچہ اس راہب کے پاس آیا، کہتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ راہب کہتا ہے کہ تمہاری توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس نے اس راہب کا بھی قتل کر دیا اور اس کے ذریعے سے فکمل بہ 100، اس طریقے سے اس نے 100 لوگوں کا قتل، ایک سنچری اس نے مکمل کر لی۔ اس کے بعد اس نے لوگوں سے پھر سوال کیا، فصال عن عالم اہل الارض، لوگوں سے پوچھا کہ اس وقت روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کہاں پر ملیں گے؟ چنانچہ لوگوں نے اسے ایک عالم کا پتہ بتایا۔ اس آدمی کے پاس آیا، کہتا ہے کہ اگر میں توبہ کروں کیا میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس نے کہا تمہاری توبہ بالکل قبول ہوگی۔ من یحول بینہ وبین التوبہ، بلا توبہ کے درمیان کیا چیز حائل ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ایک کام کرو، انطلق الی ارض کذا وکذا فإن بها اناسا یعبدون اللہ تعالی فاعبد اللہ تعالی معهم، تم ایک کام کرو، تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، تم ان کے ساتھ میں رہ کر کے جاؤ اللہ کی عبادت کرو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ وہاں سے نکل پڑا، حتی اذا نصف الطریق، حدیث کے الفاظ ہیں ابھی وہ آدھے راستے میں تھا، ابھی آدھے راستے میں تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب، اب اس کی روح نکالنے کی باری آئی تو عذاب اور رحمت کے فرشتوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ اس کی روح ہم نکالیں گے، عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس کی روح ہم نکالیں گے، اور دونوں نے اپنے اپنے دلائل دیے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ انہ لم یعمل خیرا قط، پوری زندگی میں اس نے ایک بھی نیک کام نہیں کیا ہے۔ اور رحمت کے فرشتوں نے کہا جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ، یہ توبہ کی نیت سے آیا تھا، اس لیے اس کی روح کو ہم لوگ نکالیں گے۔ بہرحال اسی دوران انسانی شکل میں فرشتہ ان کے پاس آتا ہے، کہتا ہے ایک کام کرو، دونوں طرف کی زمین کی تم پیمائش کر لو، دونوں طرف کی زمینوں کو تم ماپو، جس زمین کے قریب پایا جائے گا، اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب پایا گیا تو اس کی روح رحمت کے فرشتے نکال لیں گے، اور اگر یہ بری زمین کی طرف جس بستی سے آ رہا تھا اگر اس کے قریب پایا گیا تو پھر اس کی روح عذاب کے فرشتے نکالیں گے۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمین کی پیمائش کی گئی، چنانچہ وہ آدمی نیک لوگوں کی بستی کے قریب پایا گیا اور رحمت کے فرشتے اس کی روح کو نکال لے گئے۔ میرے بھائی اور دوستو، قابل غور بات یہ ہے کہ اس انسان نے بھی توبہ بھی نہیں کیا تھا، بس توبہ کی نیت سے روانہ ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ادا پسند آئی، اس کے اندر، اس کے دل کے اندر اللہ کا جو ڈر، اللہ کا جو خوف اور توبہ کی جو تڑپ پیدا ہوئی، اللہ کو یہ ادا اتنی محبوب آئی، اتنی محبوب اور پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی۔ میرے بھائی اور دوستو، تو تواب بنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے والے بنیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین توابون، کہ آدم کی جتنی اولاد ہیں سب کے سب خطا کار ہیں، سب سے غلطیاں ہوں گے، سب سے خطائیں ہوں گے، لیکن سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو تواب ہیں، جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ تو 7 چیزیں ہوں گئی، اور آگے بڑھی 8ویں چیز، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ طہارت سے کیا مراد ہے؟ طہارت اکبر ہو، اصغر ہو، یعنی طہارت اکبر
انسان ناپاک ہو گیا، اس کو غسل کرنا ضروری اس کے لیے ہے، اور طہارت اصغر انسان استنجا کر لیا یا ہوا خارج ہونے کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ گیا، تو انسان اگر طاہر ہے، پاک صاف رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو پسند کرتا ہے۔ اور طہارت سے مراد یہاں پہ صرف جسمانی طہارت نہیں مراد ہے، بلکہ انسان جس جگہ رہتا ہے جگہ کی صاف صفائی، ماحول کی صاف صفائی، اپنے ماحول کے اندر صاف صفائی کا وہ پورا خیال رکھے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اسلام نے طہارت کے جو مسائل بتلائے ہیں، جو احکام بتلائے ہیں، جو تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات کے اوپر انسان عمل کرے تو ایسے طہارت پسند انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ یہ 8 چیزیں ہوں گی۔ 9ویں چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے انبیاء کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ انہوں نے قتال کیا۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جن تکلیفوں کا انہوں نے سامنا کیا، اس پر وہ ہمت نہیں ہارے۔ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، اور کمزور نہیں پڑے اور سست نہیں پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی کہتے ہیں عجبا لامر المومن، ایک مومن کا شان، ایک مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر، ایمان والے شخص کو اگر مصیبت لاحق ہوتی ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے، ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے خوشیوں کا اور اچھے ایام کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّةٌ، صبر، اور اگر مصیبت لاحق ہوتی ہے تو ایسے معاملے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب حاضر ہو کر کے صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اور قرآن و حدیث کے اندر ایک ایمان والے شخص کو بار بار یہ سکھلایا گیا ہے، یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی مصیبت آئے، جب بھی پریشانی آئے تو صبر و ضبط کا مظاہرہ کرو، ایسا مظاہرہ کرو جیسا حضرت ایوب علیہ السلام نے مظاہرہ کیا تھا، ایسا ہی صبر کا درس دنیا کے سامنے پیش کرو جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے شیب ابی طالب میں 3 سال رہ کر کے بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کر کے صبر کا مظاہرہ کیا۔ میرے بھائی اور دوستو، تو یہ 9واں عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، یعنی صبر سے کام لیجئے۔ میرے بھائی اور دوستو، 10واں اور آخری عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدگاہ میں بڑا محبوب ہے، وہ ہے توکل علی اللہ۔ زندگی کے ہر موڑ پر، کہیں پر بھی کوئی بھی غم، کوئی پریشانی لاحق ہو، ہر موڑ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے، اللہ کی ذات سے امیدیں وابستہ کی جائے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ایک شخص اپنے آپ کو کلمہ گو کہتا ہے، لیکن اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے امیدیں اور اپنا تعلق، اپنا واسطہ توڑ چکا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اور نتیجتاً وہ غیروں سے امیدیں وابستہ کرتا ہے، غیروں سے منتیں مانگتا ہے، غیروں سے مرادیں پوری کرواتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں میں دوسروں سے امیدیں وابستہ کرتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار یہ بات کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي قَرِيبٌ، اے میرے بندو، تم کو کوئی پریشانی لاحق ہو، تم میری ذات کے اوپر بھروسہ کرو، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری مراد کو پوری کروں گا، میں تمہاری فرمائش کو، تمہارے سوالات کو میں سننے والا ہوں، میں جواب دوں گا۔ میرے بھائی اور دوستو، تو یہ 10 اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بہت ہی محبوب ہیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا کہ یہ اعمال مجھ کو محبوب ہیں، میرے نزدیک کے بہت ہی پسندیدہ ہیں، اگر تم ان کو انجام دو گے، ان کو کرو گے تو پھر تم میری نگاہ میں محبوب بن جاؤ گے، تم بھی میری نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب شمار کیے جاؤ گے۔ آئیے نیچے چند کلمات پہ اکتفا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں ہمارے دلوں کے اندر بھی اپنی محبت ڈال دے، اے اللہ تو ہمیں عدل و انصاف کرنے کے، تقوی اور فرائض و نوافل کا اہتمام کرنے اور احسان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ اسلام پر، خاتمہ ہوتے ایمان بالخیر پر، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔